सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो अहादीस अता फरमाई हैं, एक दो अहादीस हम सुनते हैं, उसके बाद फिर हम दुआ की तरफ बढ़ते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु से बरवी रवायत है, फरमाते अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, फरमाते हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ज़ाका तामल ईमान, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को ईमान का जायका अता करता है। किस शख्स को? मन रदिया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूलन, जो शख्स इस बात का इकरार करे कि उसका रब अल्लाह है, उसका दीन इस्लाम है और उसका रसूल और नबी मुहम्मद है। हर चीज का एक जायका होता है। कुछ चीजें हम अपने से दूर कर देते हैं, कोई नाम भी ले तो हम कहते नहीं नहीं मैं नहीं खाता, क्योंकि उसका जायका हमें अच्छा नहीं लगता। और कुछ चीजें, कुछ जायके ऐसे होते हैं कि जब नाम सुनते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। साहिब, जब इस्लाम का भी दीन का भी एक अपना जायका है, लेकिन वो जायका किसको नसीब होता है, उसका लुत्फ किसको नसीब होता है? ये जो तलवारों के साए में जाके, झंकार में जाके जाने वार रहे थे, ये यूं ही नहीं वार रहे थे, इन्होंने इस्लाम का जायका चखा हुआ था। इन्हें खबर थी कि इस्लाम का जायका कितना खूबसूरत है और कितना मीठा है। और फिर जब जरूरत पड़ी तो इस्लाम के नाम पे इन्होंने सब कुछ वार दिया था। अगर हुसैन इब्न अली करबला की वादी तक सब कुछ कुर्बान करके आता है तो उसने इस्लाम का जायका चखा हुआ था। उससे खबर थी कि इस रास्ते में कितना लुत्फ है, कितना सुरूर है, कितना जो है वो करार रखा गया है। फरमाया, जो बंदा अल्लाह को रब माने तो क्या जुबान से क्या लिया तो बात खत्म हो गई? नहीं साहिब, जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलता। इंसान का अमल इस बात को जाहिर करे कि मेरा रब अल्लाह है। जब अल्लाह से ताल्लुक जुड़ जाए, मजबूत हो जाए और यकीन इंसान के अंदर उतर जाए, जब तक ये अकीदे हलक से ऊपर ऊपर होते हैं, ये लफ्ज होते हैं, और जब ये हलक से नीचे उतर के दिलों में पैवस्त हो जाते हैं तो फिर ये अपना नूर इंसान की जिंदगी में जाहिर करते हैं। अल्लाह मेरा रब है तो क्या मेरा अमल इसको जाहिर नहीं करेगा? ये जो अकायद दिए गए, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह हाजिर है, नबी देख रहा है, नबी हाजिर और नाजिर है, तो ये अकीदे सिर्फ अल्फाज और बहस के लिए नहीं थे, बल्कि इन अकायद ने हमारी जिंदगी में नूर भरना था। इन अकायद के जरिए हमारी जिंदगी में निखार आना था, अमल में पुख्तगी आनी थी। अल्लाह देख रहा है, जब यह अकीदा रूह में उतर जाता है तो क्या बंद कमरों में गुनाह करते डर नहीं लगता? अल्लाह तो देख रहा है। जब हम मिलावट करते हैं, नाप तोल में कमी करते हैं, धोखा कर देते हैं, रिश्वत देते हैं टेबल के नीचे से, तो यह अकीदा क्या हाथ रोकता नहीं है कि अल्लाह देख रहा है? तो ये अकीदा रखने के बावजूद भी अगर सारे गुनाह चल रहे हैं तो मतलब यह है कि फिर हमने इस अकीदे को जुबान तक तो रखा है, दिल में नहीं उतारा, ये अंदर नहीं उतरा। जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 7 कोठरियों में ले गई, दरवाजे मुकफ्फल किए और 7वीं कोठरी में जाके कहा, यूसुफ मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न नहीं रखते थे, उनके सर पे नबूवत का ताज भी सजा हुआ था। वो अल्लाह के नबी थे, उनका जाहिर और बातिन का हुस्न था। आपने कहा नहीं, उसे यह लगा कि शायद मेरा माबूद पड़ा हुआ है बुत, तो यूसुफ इससे शर्मा रहा है, तो उसने कपड़ा पकड़ के बुत पे डाला और कहा, यूसुफ इससे शर्मा रहा था, ये तो अब नहीं देख रहा, इस पे मैंने कपड़ा डाल दिया। तो अल्लाह के नबी बोल के कहते हैं, जुलेखा जिसको तू मानती है वो कपड़े में छुप गया, पर जिसको मैं मानता हूं वो बंद कोठरियों में भी देख रहा है।
پھر اس عقیدے نے اپنی روشنی بکھیری اور پھر یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے. عقل انسانی آج تک حیران ہے کہ 7 کوٹریوں کو تالے لگے ہوئے اور یوسف بند دروازوں کی طرف دوڑ رہا ہے. ہمیں کوئی کہے گناہ نہ کر، ملاوٹ نہ کر، ناپ تول میں کمی نہ کر، جھوٹ نہ بول، قسمیں نہ اٹھا. ہم کہتے ہیں اگر ملاوٹ نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں تو پھر بچے کھائیں گے کیا؟ جناب ساری مارکیٹ تو کر رہی ہے، سارے بازاروں میں یہی تو چل رہا ہے. ہم کوئی کسی سے الگ تو نہیں ہے. جب ماحول ہی ایسا بن گیا تو پھر کیا کریں؟ ہمارا یہ جملہ، یہ قانون، یہ قاعدہ کہ جناب سب میں یہی چل رہا ہے تو پھر ہم بھی تو معاشرے کے ساتھ ہی ہیں نا. اللہ کہتا ہے یہ بات نہیں. یوسف کو پتا تھا کہ دروازے بند ہیں اور گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کا نبی دوڑتا ہے. دروازے پہ بعد میں پہنچتے ہیں، تالا ٹوٹ کے گرتا ہے، دروازہ پہلے کھل جاتا ہے. اللہ کہتا بندو گناہ سے بچنے کے لیے قدم تو اٹھاؤ نا. دیکھو میں بند دروازے کیسے کھولتا ہوں، راستے کیسے آسان کرتا ہوں. لیکن ہم بچنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ساری مارکیٹ کر رہی ہے، سارا بازار ہی ایسے چل رہا ہے، سارا ماحول ہی صاحب ایسا ہے، تو پھر ہم کیا کریں یار؟ ایسا نہیں. جب کہا رب میرا اللہ ہے تو پھر یہ یقین رکھنا چاہیے نا کہ اگر وہ خالق ہے، مالک ہے تو رازق وہی ہے نا. میں نہیں بھی ملاوٹ کروں گا، نہیں بھی ناپ تول میں کمی کروں گا تو میرا رزق تو مجھے ملے گا. تو جب یہ عقیدہ اندر اترتا ہے پھر سارے راستے آسان ہو جاتے. گناہ کی طرف توجہ نہیں جاتی. پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس نے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہے. نہ حسد ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ کینہ ہوتا ہے. لڑائیاں، جھگڑے، فسادات ختم ہو جاتے ہیں جب یہ عقیدہ روح میں اترتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. رازق بھی وہ، خالق بھی وہ، اس نے سارے انتظامات کر رکھے ہیں، جو کچھ بھی ہوگا وہ دے گا. امام ابو الحسن شاذلی ایک بزرگ ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے مشکات کی شرح میں ان کا قول ذکر کیا. فرماتے امام ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں 2 چیزیں اپنی زندگی میں یقین کی حد تک اندر اتار لیں، آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن ان کو اندر اتار کے ان پہ عمل کریں. فرمایا ایک تو یہ یقین پیدا کر لیں کہ جو آپ کے مقدر کا رزق ہے وہ اللہ آپ کو ہی دے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا. اور دوسرا یہ یقین رکھیں کہ جو کسی کا مقدر ہے وہ مجھے نہیں مل سکتا. میں الٹی چھلانگیں بھی لگاؤں گا تو نہیں ملے گا. بتائیے گا ان 2 جملوں نے زندگی آسان نہیں کر دی. مارکیٹ میں میری دکان ہے اور سامنے دوسرا بندہ بھی وہی دکان ڈال لے تو حسد، بغض، کینے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں، نفرتیں جنم لیتی ہیں. اور یہ یقین ہو جائے کہ یار اس کا مقدر رزق اللہ اس کو دے گا، میرے مقدر کا مجھے دے گا، تو کیا محبت نہیں پیدا ہوتی؟ یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. بھائی چارہ جنم لیتا ہے، محبت جنم لیتی ہے جب یہ یقین ہو جائے کہ جو اس کا مقدر ہے وہ اس کو ملے گا، جو میرا مقدر ہے وہ مجھے ملے گا. ایسا ہی ہوگا. اور جن لوگوں نے اس پہ یقین رکھا ہے وہ پھر اپنے عمل سے اس کو ثابت کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دے کہ اس کا دین اسلام ہے. حضور فرماتے ہیں پھر وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے. زبانی جمع خرچ کی حد تک، دعوے کی حد تک کہ ہاں اسلام میرا دین ہے، تو عمل اس کے مخالف ہے تو پھر برکتیں نہیں ملیں گی، ذائقہ نصیب نہیں ہوگا. اسلام یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہم دیکھیں کیا ہمارے پاس دین اسلام موجود ہے؟ ہم نے یہ تقسیم از خود سے کر لی کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے زکوٰۃ بھی دے دی، میں نے روزے بھی رکھے، میں نے حج بھی کیا، میں عمرہ بھی کر لیتا ہوں، تسبیح بھی رول لیتا ہوں.
تو دین میرا مکمل ہو گیا. باقی کاروبار تجارت جو مرضی میں کروں, میری مرضی ہے. تو جب ہم نے فرق از خود سے دائرے لگا دیے تو پھر کیا ہوا؟ بگاڑ آ گیا. اسلام صرف مسجد کی حد تک نہیں ہے, اسلام صرف نماز کی حد تک نہیں ہے, اسلام صرف روزے کا اور حج و عمرے کا نام نہیں ہے. اسلام پیدائش سے لے کر قبر تک اپنے ماننے والوں کو صرف اپنا ہی دیکھنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے جو میرا ہے وہ میرا ہو کے رہے. دینا ہے, پانی میں کیا ڈالنا ہے, کتنے قدموں پہ جا کے کندھا بدلنا ہے, کل 10واں چہلم سالانہ ختم سارا کچھ چلتا ہے, کیونکہ مسلمان ہیں اور کرنا بھی چاہیے. پوچھتے بھی ہیں, لیکن جب بیٹے کی شادی کا دن آتا ہے تو پھر آ کے کبھی عالم دین سے نہیں پوچھا کہ حضرت بتائیں شادی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. دین پھر بھی تو موجود تھا. جو 40 دن ڈھولکی بجتے رہی اس کے احکام بھی تو پوچھ رہے تھے. مرد و زن کا جو اختلاط رہا اس کا بھی تو پوچھنا چاہیے تھا. وہ گھرانے جن کے گھروں میں دروازوں کے اوپر بڑے بڑے پردے لٹک رہے ہوتے ہیں اور اونچی اونچی دیواریں تھیں, اور بیٹیاں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھیں بغیر برقعے کے, شادیوں پہ جو ان کا حال ہوتا ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں. راستے سے گزرتے کوئی موبائل پکڑ کے بہن بیٹی کی تصویر بنا لے تو قتل تک نوبت آ جاتی ہے, لیکن شادی والے دن اسی بہن بیٹی کو کیمرہ مین کے سامنے بٹھاتے ہیں. تو کیا سوچا نہیں کہ دین کیا کہتا ہے؟ صاحب صرف غم کے موقع پہ اسلام نہیں تھا, خوشی پہ بھی تھا. اس نے ضابطے خوشی کے بھی دینے تھے. وہ صرف مسجد کی حد تک نہیں تھا کہ سجدے میں گر گڑاتے, دعاؤں میں آہوزاری کرتے, آنسو بہاتے. کاش کہ جب مسجد سے نکل کے جا کے دکان پہ ناپ تول میں شامل ہوتے تو یہ دین وہاں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتا, یہ بازار میں بھی ساتھ چلتا, تجارت میں ساتھ چلتا, اور اس کی برکتیں ہمیں زندگی میں نصیب ہوتی. گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی, پوچھا کون؟ آواز آئی اسلام. اندر آ جاؤں؟ ہم نے کہا اندر آنے کی جگہ نہیں ہے. اس نے پہچان کروائی کہ مجھے پہچانو, کربلا سے حسین نے مجھے بچا کے بھیجا ہے. گھر بھانجے بھتیجے سب کچھ میری خاطر قربان کیے. لاشوں پہ گھوڑے دوڑے, سر کٹ کے نیزوں کی نوک پہ چڑھے, خیموں کو آگ لگی, گھر والے قیدی بنائے گئے, اور سارا خاندان قربان ہو گیا تھا. کربلا سے صرف مجھے حسین نے بچا کے بھیجا تھا. وہ پھر پہچان کرواتا ہے کہ تم وہی ہو جس نے سبیل بھی لگائی تھی محرم میں, وہی ہو جس نے دیگن نیاز کی بنائی تھی, تم وہی ہو جس نے حسین کے نام کی محفل بھی سجائی, تم وہی ہو جس نے محرم میں ذکر حسین سن کے آنسو بھی بہائے تھے. کیسے مسلمان ہو جس کے لیے حسین نے سب کچھ قربان کیا وہ تمہارے گھر میں نہیں ہے؟ ہم نے کہا نہیں تیری بات ٹھیک ہے, لیکن تو اندر آ جائے گا تو پھر تو سارا نظم بدلنا پڑے گا. صبح خود بھی اٹھنا پڑے گا, نماز کے لیے بچوں کو اٹھانا پڑے گا, بیٹی کے سر پہ چادر بھی ٹھیک کرنی پڑے گی, دکان کا ناپ تول کا معاملہ بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. تو آ جائے گا تو پھر تو میری ساری زندگی بدل جائے گی, اور یہ میں کر نہیں سکتا. اسلام نے پھر دستک دے کے کہا جب ربیع الاول کا موسم آتا ہے تو جھنڈا تمہارے گھر پہ سب سے بلند ہوتا ہے. ہم نے کہا ہاں سب کچھ تو ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن تجھے اندر آنے کی جگہ نہیں دے سکتا, میرے گھر میں سارا نظام بدل جائے گا. تو بتائیے گا کیا ہم جا کے قبر میں بتا سکیں گے کہ دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے؟ صاحب صرف زبان سے نہیں, عمل سے اظہار کرنا پڑے گا. میرا رسول اور میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا حضور کے ساتھ قلب و نگاہ کا رشتہ جڑا ہوا ہے, روح کا رشتہ جڑا ہوا ہے؟ ہم نے دعویٰ کیا, ہم نے اعلان کیا, ہم نے محبتوں کے نغمے گائے, ہم نے زمانے کو بتایا کہ میں عاشق رسول ہوں. یہ دیکھ میرے کپڑوں کے اوپر گنبد خضرا کا نشان لگا ہوا ہے, یہ دیکھ نالین کا نقش میرے سینے پہ لگا ہوا ہے. لیکن
میرے عمل کو دیکھ کے حضور مدینے سے اعلان کر رہے ہیں کہ تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حدیث موجود ہے. آقا علیہ السلام کا گزر ہوا مدینے کے بازار سے. ایک شخص غلہ بیچ رہا ہے, گندم بیچ رہا ہے, ڈھیر لگا ہوا ہے. تو حضور نے گزرتے گزرتے اپنی انگلیاں اس غلے میں ڈالی, گندم میں, ڈھیر میں. تو اوپر گندم خشک اور ہاتھ اندر سے نکلے تو تر تھے. تو حضور دیکھ کے اس کی طرف کہا, اوپر گندم خشک کے اندر تر ہے. کہا حضور بارش ہو گئی تھی. تو گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے خشک گندم اوپر کر دی تاکہ گاہک خشک لے کے دیکھ کے سودا کرے گا. تو میرے حضور فرمایا جس نے ملاوٹ کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں, وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے ملاوٹ کی. اب ذرا میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھیں نا, ہم کہاں کہاں ملاوٹ کرتے ہیں. او بھائی میں لاکھ دعوے کر لوں, لاکھ نالین سجا لوں, میں لاکھ عشق اعلان کر لوں, مجھے زمانہ بھی عاشق رسول کہے, لیکن اگر میرے عمل کی وجہ سے حضور اعلان کر رہے ہیں کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تو بتائیے گا کیا قیامت کے دن حضور قبول کریں گے؟ کتنے جرم ہیں جن کے بارے میں حضور نے گناہوں کی نشاندہی کی ہے کہ جس میں یہ گناہ ہوگا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ سارے ہماری زندگی میں موجود ہوں اور ہم صرف دعوی محبت میں جیتے رہیں از خود سے کہ مجھے تو زمانہ پہچانتا حضور کے نام سے. یہ پہچان اور ہے, زمانہ نہ پہچانے لیکن حشر کے دن حضور پہچان لے. مزہ تو یہ ہے, زمانے میں گمنام بھی رہے تو کیا ہے, لیکن عمل, اتباع, اطاعت, سنت کی پیروی اتنی ہو کہ زمانہ نہ بھی پہچانے لیکن حضور گنبد خضرا کا مکین پہچان لے. مزہ زندگی کا پھر ہے صاحب. لہذا ہمیں اپنی زندگی کا تجزیہ بار بار کرنا ہے.